Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh। डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। पहले कुछ दुआएं पढ़ लें और उसके बाद शुरू करते हैं आज की बहुत अहम वीडियो। रब्बिश राहली सदरी वयस्सरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी वयफ़क़हू क़ौली। नामदू व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदुल मुरसलीन व खातिमुन नबीयीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक अजमईन। सलाम तो हो चुका है, तो क्यों ना हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। और आज बहुत ही अहम टॉपिक, जो तकरीबन हमें अगर अपने घर में नहीं तो अपने बहन भाइयों के घर में, अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स और जो बहुत सारे ऐसे बच्चे बच्चियां जो हमसे बहुत करीब हैं, किसी भी रिश्ते से, किसी जानने वाले के थ्रू, तो और उनके पेरेंट्स स्पेशली, तो सब लोगों को ज़्यादातर जो इस वक्त नई जनरेशन को लेके, अपनी औलादों को लेके जो मसला है वो बहुत अहम है कि जिससे ना सिर्फ पेरेंट्स वालिदैन मुतासिर हो रहे हैं, बल्कि वो बच्चे और वो बच्चियां जिनके काम में रुकावट है, ताख़ीर है, वो मुख्तलिफ़ प्रॉब्लम्स का शिकार हैं। वो ना सिर्फ इसलिए नहीं कि ज़ाती तौर पर उनका कोई काम नहीं हो रहा तो वो प्रॉब्लम में, बल्कि माशरे ने उनके ऊपर बड़ा प्रेशर डाला हुआ है, जिसको पीयर प्रेशर कहते हैं। मतलब लोगों के सवालात, लोगों के जवाब, फैमिली एक का जो नियरेस्ट फैमिली होती है, जानने वाले होते हैं, उन लोगों की तरफ से मुख्तलिफ सवाल होते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा प्रेशर में पेरेंट्स भी होते हैं और बच्चे और बच्चियाँ भी। वो है बच्चे बच्चियों की शादियाँ, शादियों में ताख़ीर, अच्छे रिश्ते ना मिलने की वजूहात या कमी, या रिश्ते आते हैं तो वो मुनासिब नहीं होते हैं, मुनासिब नहीं लगते हैं। इसकी बहुत लंबी डिटेल है, तो इसकी लंबी डिटेल में तो मैं नहीं जाऊंगी। इंशाल्लाह एक और वीडियो करेंगे जिसमें हम उन कॉजेज़ पे और उन वजूहात पे, उन फैक्टर्स पे, उन अवामिल पे गौर करेंगे, कि आपस में कन्वर्सेशन करेंगे कि क्यों बच्चे बच्चियों की शादियों में ताख़ीर हो रही है। सिर्फ यही नहीं कि लड़कियों की शादी में ताख़ीर हो रही है, बल्कि पढ़े लिखे, अच्छे, तालीम याफ्ता, अच्छी फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले, या सब फैमिलीज़ बराबर होती हैं। असल चीज़ तो है तक़वा। असल चीज़ है कि आप कितने नेक हैं, आप अल्लाह की नज़र में कौन अच्छा है, कौन सबसे बेहतर है, तो साहिब तक़वा है। असल में हमारा जो स्केल है, जो हमारा पैमाना है, जो शादी करने के लिए हमने कैटेगरी बनाई हुई है, या जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हम ढूंढते हैं, तलाश करते हैं, असल में वो तब्दील हो गई हैं। अगर बच्ची है तो हम उसको साहिब किरदार, एक अच्छा इल्म रखने वाली, अच्छे अखलाक की मालिक, अच्छी सुघड़ बच्ची के इंतखाब के बजाय हम कोई खूबसूरत हसीना और जिसने जो ये मलका हुस्न का कोई अवार्ड जीता हुआ हो, बस कम से कम वैसी क्वालिटीज़ हों उसके अंदर। और लड़के के लिए ये कि भाई बहुत बेहतरीन जॉब हो और बहुत सब कुछ हो। तो बस ये एक मेन चीज़ें हैं जिनकी वजह से रुकावट हो रही है। लेकिन हमारे दीनी, हमारे मजहबी, शरई, कुरानी और मसनून जो तरीक़ेकार है, लाइफ स्टाइल है, उसमें निकाह की बहुत अहमियत है। और निकाह के स्केल्स और निकाह की करने के जो स्केल्स बनाए हुए हैं, जो मेयार स्टैंडर्ड्स बनाए हुए हैं, वो बहुत मुख्तलिफ हैं। यही वजह है कि प्रॉब्लम्स पेश आ रही हैं।
ہمارے ہاں اسلام میں نکاح کو کہا گیا ہے حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ نکاح آدھا دین ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین، ان سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک ہے نکاح کے بارے میں، بہت ہی اہم حدیث ہے کہ جس کے بارے میں ہمیں اندازہ ہوتا ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح میری سنت اور میرا طریقہ ہے، تو جو میری سنت پر عمل نہ کرے وہ مجھ میں سے نہیں۔ تم لوگ شادی کرو اس لیے کہ میں تمہاری کثرت کی وجہ سے دوسری امتوں پر قیامت کے دن فخر کر سکوں، اور جو صاحب استطاعت ہوں شادی کریں، اور جو شادی کا کسی بھی وجہ سے ان کو کوئی معاملہ درپیش ہو تو وہ روزے رکھیں۔ قرآن میں تو شادی صرف نارملی تو کہا جاتا ہے کہ ایک سوشل ایگریمنٹ ہے، ایک معاہدہ ہے، لیکن قرآن میں تو اس کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے کہ یہ ایک ایسی زندگی کا راز ہے کہ جو دو لوگوں اور دو فیملیز اور سوسائٹی کے لیے ایک صالح، ایک اچھی سوسائٹی کے لیے جو ہے وہ بے انتہا ضروری ہے۔ اور قرآن میں بہت ساری آیات ہیں جس میں نکاح کو اور شادی کو اس کی جو اہمیت اور فضیلت ہے وہ بیان کی گئی ہے کہ نکاح سے انسان بہت ساری برائیوں سے بچتا ہے، اس کے اوپر ذمہ داری ہوتی ہے، اور جو ہم نے کرائٹیریا بنا رکھا ہے کہ نہیں لڑکے اعلیٰ تعلیم حاصل کریں اور ماسٹرز اور اس سے بھی زیادہ، اور جاب، پھر ایک جاب نہیں پھر دوسری جاب، اور بہت اچھی جاب پہ جب سیٹلڈ ہو جائیں جب ان کی شادی ہوگی۔ ان کے ماں باپ بھی یہی سوچتے ہیں لڑکوں کے، اور لڑکیوں کے ماں باپ بھی یہی سوچتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اگر لڑکے زیر تعلیم ہوں اور وہ صرف اپنی بیوی کے اخراجات اور اپنے اخراجات اٹھا سکیں چھوٹی موٹی جاب سے، کسی بھی جاب سے، تو ان کو نکاح کر لینا چاہیے، چاہے 18 سال کی ایج ہو چاہے 20 سال کی ایج ہو۔ یہ وہ ایج ہوتی ہے کہ جس میں انسان مختلف فزیکلی جو اس کی گروتھ ہو رہی ہوتی ہے، جو اس کی گرو ہو رہی ہوتی ہے، اس کے حساب سے اس کو جو چیزیں اس کو درکار ہوتی ہیں، کیئر، ریلیشن شپ، ایک مذہبی، ایک شرعی، ایک حلال ریلیشن شپ، تو اس کی جو ایج ہے وہ یہی ہے۔ اور اس ایج کو تعلیم، تعلیم، جاب اور خوبصورتی، اور لڑکی ہے تو کم عمر اور لڑکا ہے تو زیادہ عمر کا نہیں ہو، یا اگر لڑکی 1-2 سال چھوٹی ہے تو بھی غلط ہے، اور اگر لڑکی 1-2 سال بڑی ہے تو بھی غلط ہے۔ لڑکا چاہے کتنا بھی بڑا ہو، اگر لڑکا 10-15 سال بڑا ہے تو ٹھیک ہے، 20 سال بڑا ہے تو ٹھیک ہے، اگر لڑکی اس کی پھر مشکل ہوتی ہے، مطلب اس کو ٹھیک نہیں سمجھا جاتا، اور لڑکی اگر 15-20 سال چھوٹی ہے تو اٹس اوکے۔ 50 سال کا مرد ایک 25 سال کی لڑکی سے شادی کر سکتا ہے، لیکن ایک 25 سال کی عورت لڑکی جو ہے وہ، یا 25 سال کا لڑکا ایک 50 سال یا 30 سال یا 40 سال کی عورت سے نکاح نہیں کر سکتا یا شادی نہیں کر سکتا، جبکہ یہ بات غلط ہے۔ شادی میں ضرور لڑکے اور لڑکے کی پسند ضرور ہونی چاہیے، ورنہ نکاح باطل ہوتا ہے۔ وہ نکاح نہیں ہے جس میں نہ صرف لڑکا بلکہ لڑکی کی بھی پوری پسند شامل ہو، اور اسے پسند کی شادی یا لو میرج، یہ تو ایک بکواس باتیں ہیں۔ یہ ایک دینی شرعی طریقہ ہے، زندگی اس لڑکی کو گزارنی ہوتی ہے، گو کہ پھر اس لڑکی کا اسٹینڈرڈ بھی دین کے مطابق ہی ہونے چاہیے۔ جب دین نے لڑکی کو یہ اختیار دے دیا کہ تم چوز کرو، تم منتخب کرو، تم کسی رشتے کو منع کر سکتی ہو اور کسی رشتے کے لیے ہاں کر سکتی ہو، اور یہی لڑکے کے لیے ہے، تو پیرنٹس کو چاہیے کہ اپنے اولاد کی جو تربیت کی ہے، انہوں نے کردار سازی کی ہے، اس کے حساب سے وہ لوگ رشتے کو دیکھیں، اور اس کے معاملے میں یہ تمام باتوں کو مد نظر رکھیں۔ تو اب میں آپ کو کچھ ایسی چیزیں بتاتی ہوں کہ جن بھی کر کے
بچوں کی شادی انشاءاللہ تعالی. یہ تو میں نے آپ کو سوشل فیکٹرز بتائے تھے. اب میں کچھ ایسے کلمات، کچھ ایسے اسماء حسنہ آپ کو بتاتی ہوں کہ جن کو پڑھ کر انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ شادیوں میں آسانی ہوگی، رشتوں میں آسانی ہوگی، اور سب کچھ اچھے طریقے سے انجام پا جائے گا انشاءاللہ تعالی. بہت سے بزرگان دین اور اسلامی طریقہ کار سے یہ چیزیں ثابت ہیں. ظاہر ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کے نام لے کے دعائیں کرنی چاہیے. تو کچھ نام ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک کنڈیشن ہے. میں پیرنٹ سے بھی کہہ دوں، بہت سارے پیرنٹس کہتے ہیں کہ آپ ہماری بچوں کے لیے دعا کریں، بچوں کے لیے دعا کریں. بہت سی بچیوں کو جانتی ہوں جو ظاہر ہے کہ ایج کے حساب سے ان کی پریشانی بجا ہے. تو ان کے لیے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ نماز کی پابندی کریں، 5 وقت دل سے نماز پڑھیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، نیکیوں اور نیک اعمال کے جو ہے اہتمام کریں، اور برائیوں سے بچیں، اور ایکسٹرا عبادت کریں. کبھی تہجد، اگر پابندی سے نہیں تو اکثر قیام اللیل، تہجد کے اندر دعا کیا کریں، اور نماز جو ہے وہ پابندی سے ادا کریں. اور یا لطیفو یا ودودو یہ 100 بار، کیونکہ جو بھی مسنون روایت ہے اس میں جو تعداد اگر بتائی گئی ہے تو وہ 100 بار بتائی گئی ہے. تو 100 بار یا لطیفو یا ودودو. سب سے پہلے درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ دعا مانگنے کا طریقہ آپ لوگوں کو پتہ ہے. 2 نفل پڑھ لیں تو اور بھی اچھی بات ہے، ورنہ تو درود پاک پڑھیں، اور اس کے بعد آپ 100 مرتبہ یا لطیفو یا ودودو. والدہ بھی پڑھ سکتی ہیں، والد بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ بچی خود بھی پڑھ سکتی ہے. اگر تینوں پڑھیں تو بہت ہی اچھا، اگر تینوں میں سے کوئی 1 یا 2 پڑھیں تو بھی اچھی بات ہے. اور اگر بچی کے بجائے بچے کی شادی ہے تو وہ بچہ خود بھی پڑھ سکتا ہے. تو اس طریقے سے یہ، اور اس کو پڑھتے رہیں. اللہ نے چاہا اگر آپ نے جتنا دل سے پڑھا، کیونکہ آپ سب کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دعا کرو مجھ سے، پکارو مجھے چپ کے گڑ گڑاؤ، میں تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہوں. سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ دعائیں سننے والے تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور اللہ تعالیٰ اس دعا کو سن کے اس کو کمپلیٹ کرنے میں، اس دعا کو قبول کرنے میں اللہ کے سوا اور کون ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے یہ تسبیح پڑھ کر اسماء پاک، اسماء حسنہ، the beautiful 99 names of اللہ سبحانہ وتعالی، یا لطیفو یا ودودو. اور اس میں کوئی دن کی قید نہیں ہے، آپ جتنے دن پڑھ سکیں اللہ تعالیٰ سے، لیکن پوری امید اور پوری یقین، کنسنٹریشن کے ساتھ جب پڑھیں تو آپ کے دماغ میں یہ مقصد ہو کہ جس بچی کے لیے پڑھا جا رہا ہے وہ بچی خود، کہ میری شادی جو ہے وہ کسی صاحب کردار، اچھے، نیک، اور جو کوالٹیز اچھی ہوتی ہیں، سب سے زیادہ تقوی، نیک، اس کو آپ ترجیح دیں، کیونکہ آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں. جب آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں انشاءاللہ، اور ایک نیک اور ایک اچھا مسلمان ہی ایک اچھا انسان اور ایک اچھا شوہر ثابت ہو سکتا ہے، یا ایک اچھی بیوی ثابت ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ 2 اور اسماء حسنہ ہیں کہ یا فتاحو یا مجیبو. ان کی میننگ ہے، فتاحو کا مطلب ہے کھولنے والا، اور مجیبو کا مطلب ہے قبول کرنے والا. تو اس لیے بھی یہی ہے، لیکن یہ دونوں اسماء حسنہ ایک ساتھ نہ پڑھیں. اگر کوئی یا لطیف ہو یا ودودو پڑھ رہا ہے تو وہ اس کو پڑھے. کنڈیشنز آپ سب کو پتہ ہیں کہ نمازی ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ آپ نماز نہیں پڑھتے اور آپ یہ وظیفہ پڑھیں اور کہیں کہ جناب رشتہ نہیں آیا. تو اس لیے یہ اگر انسان کھانا چھوڑ دے، اور وائٹامن ڈاکٹر لکھ کے دیتے ہیں نا کہ آپ کو صحت اچھی ہوگی، اور آپ کہیں کہ جی میں نے تو 4 وائٹامن کھا لی، یا تو میں نے پوری وائٹامن کی بوٹل ایک دن کھا لی، تو اس طرح نہیں ہوگا. آپ کو سب سے پہلے تو اسلام پہ عمل کرنا ہوگا، اور جو اسلام کے ارکان ہیں ایک اچھے مسلمان کو، تو ایک اچھا مسلمان بننا ہی چاہیے. وہ کسی دعا کے لیے، ہم کسی مقصد کے لیے، کسی اپنی دعا پوری کروانے کے لیے تو ہمیں نماز نہیں پڑھنی. نماز تو ہم پر فرض ہے. قرآن کریم کی تلاوت، تسبیحات، اذکار، صبح و شام کے اذکار اور استغفار. دیکھیں 2 اسماء حسنہ میں نے آپ کو بتائے ہیں، یا لطیفو یا ودودو. درود ابراہیمی 11 بار پہلے اور 11 بار
بعد میں، یا جتنا آپ آڈ نمبرز میں 7 یا 5 دفعہ پڑھ سکیں پڑھ لیں. ایک تسبیح ہے، 15 منٹ لگیں گے، زیادہ سے زیادہ 10 منٹ لگیں گے. اور اگر والدین بھی پڑھیں تو اچھی بات ہے، وہ بچے خود بھی پڑھے تو بہت اچھی بات ہے. اور ذہن میں مقصد رکھیں، اور دوسرے اسماء حسنہ ہیں ان کو لکھ لیجئے گا. یا فتح ہو یا مجیب ہو، اے کھولنے والے اور اے قبول کرنے والے. ٹھیک ہے، اور دونوں کو ایک ساتھ مت پڑھیے گا. اس کے علاوہ ایک اور بھی بہت مشہور ہے کہ یا والیو، یعنی اے سنبھالنے والے، اے کیئر ٹیکر، اور اے دوست. تو اس میں اب آپ ان تینوں میں سے جس کو بہتر سمجھیں، اور سورہ یاسین کی تلاوت کر لیا کریں. اور اس کے علاوہ صبح شام کے مسنون اذکار ہم سب کو پڑھنے چاہیے. فجر کی نماز کے بعد تھوڑی دیر جانماز پہ بیٹھیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ کار تھا. تو آپ اشراق کی نماز تک جو ہے تسبیحات پڑھتے رہتے تھے، جس میں سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اور یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور استغفار، کثرت سے استغفار. حدیث ہے کہ میں 70 سے 100 بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ استغفار کرتا ہوں. تو ہم لوگوں کو تو بے شمار استغفار کی ضرورت ہے. تو لہٰذا آج جو کچھ ہم نے اس ویڈیو کے جو اہم پوائنٹ ہیں بہت جلدی بریف کر دیتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائیں کہ جن بچیوں کی یا جن بچوں کی شادی کے لیے ان کے والدین پریشان ہیں، اور ظاہر ہے بچیاں یا بچے خود بھی چاہتے ہیں کہ یہ فریضہ انجام پا جائے، اور وہ اپنی جیسے لائف کے مختلف اسٹیجز ہوتے ہیں کہ اپنا اب زندگی کا یہ والا ان کا باب شروع ہو، زندگی کا یہ والا چیپٹر سٹارٹ ہو، تو ان لوگوں کو پنجگانہ نماز، 5 وقت کی نماز کی پابندی ضرور کرنی چاہیے پہلے سے ہی. یہ تو کنڈیشن نہیں ہے. تلاوت قرآن پاک کرنی چاہیے. صبح شام کے مسنون اذکار جو ہیں وہ پڑھنے چاہیے. اور اکثر اوقات روزے، جس میں سے مسنون روزے ہیں پیر کا ویکلی اور جمعرات کا. پیر کا اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دن پیدائش ہوئی تھی، اور جمعرات بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ضرور رکھا کرتے تھے، کیونکہ اس دن نامہ اعمال جو ہے ویکلی اللہ تعالیٰ کو پیش کیا جاتا ہے. تو آپ کہتے تھے کہ جب میرے اعمال پیش کیے جائیں تو میں روزے سے ہوں. اور ایام البید، وائٹ ڈیز، جو چاند اسلامک منتھ کی 13، 14، 15، اس کو ایام البید کہتے ہیں اور وائٹ ڈیز کہتے ہیں، کیونکہ چاند پوری آب و تاب پر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ بہت دعائیں قبول کرتے ہیں. تو یہ 5 روزے سنت کے مسنون روزے جو حضور پاک رکھا کرتے تھے ایک مہینے میں، ہر ویک، بلکہ 5 سے زیادہ ہو جائیں گے، ہر ویک جو ہیں وہ 2 روزے، منڈے اینڈ تھرسڈے، تو 8 تو یہ ہو گئے. اور ہر منتھ 3 روزے جو ہیں وہ وائٹ ڈیز کے، 13، 14، 15 اسلامک ڈیٹ کے. تو یہ 11 روزے تو ہم لوگوں کو ویسے ہی رکھنے چاہیے. تو کوشش کریں اس میں سے جتنے بھی رکھ سکیں، اپنی صحت کے حساب سے، اپنی سچویشن کے حساب سے، اپنے گھر کی کنڈیشن کے حساب سے. لیکن ہمیں سنتیں پوری کرنے کی ضرور کوشش کرنی چاہیے. اور جو بچیاں، بچے اور والدین اپنے بچوں کی شادیاں جلد کرنا چاہتے ہیں، پسند کی کرنا چاہتے ہیں، والدین کو بھی کچھ اپنی لڑکیوں کے لیے کچھ بچے پسند ہوتے ہیں، اور ذاتی طور پر بھی میوچل انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، کوئی اس میں بری بات نہیں ہے اگر اسلامک تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے صرف نکاح کی خواہش کی جائے کسی اچھی لڑکی، اچھے لڑکے کو دیکھ کر، تو یقیناً اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. بلکہ کہا گیا ہے اسلام میں کہ جو 2 لوگ آپس میں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں تو ان کے لیے نکاح سے بہتر کوئی چیز نہیں. تو یا لطیف ہو یا ودود ہو 100 بار درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے اور پیچھے کسی بھی آڈ نمبر میں، یا فتح ہو یا مجیب ہو 100 بار درود پاک آگے اور پیچھے، کیونکہ یہ دعا کا طریقہ ہے، کیونکہ ایک خوبصورت طریقے سے ریپ کرنا ہے. اگر ہم کسی کو گفٹ دیتے ہیں تو ایسے ہی تو نہیں دیتے نا. ظاہر ہم چاہتے ہیں کہ ہم جب اللہ کے حضور اپنی دعا پیش کر رہے ہیں تو وہ اللہ کی حمد و ثنا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کثرت سے. قرآن کریم میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اور میرے فرشتے درود بھیجتے ہیں، تو اے مسلمانوں
تم بھی درود بھیجا کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ تعالیٰ کو اپنی یہ دعا بہت اچھے طریقے سے، بہت دل سے گڑ گڑا کر اور پورے یقین کے ساتھ یہ تسبیحات پڑھیں، ان میں سے جو چاہیں آپ منتخب کریں، اور اگر ایک پڑھنے کے بعد کچھ عرصے تک آپ چاہیں تو دوسری ریپیٹ کریں، یا فتح ہو یا مجیب ہو یا لطیف ہو یا ودود ہو، اور اس کو ذرا دل لگا کر پڑھیں اور سچے دل سے مکمل یقین کے ساتھ۔ یقیناً انشاءاللہ تعالی بہت جلد آپ لوگ خوشخبری کی اور بہترین جگہ شادی کی آپ لوگوں کو جو ہے وہ سعادت ملے گی، اور آپ لوگوں کو اندازہ ہوگا کہ دعا کس طرح قبول ہوئی، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس ہماری کنورسیشن کی وجہ سے، ہماری دعا کی وجہ سے ہم پھر آج دعا کرتے ہیں حسب معمول کہ اللہ تعالیٰ جو بچیاں اور جو بچے اور ان کے والدین ان کی شادیوں کے سلسلے میں پریشان ہیں یا اپنا فرض پورا کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں آسانیاں عطا فرمائے، اور جلد سے جلد بہترین ان کو رشتے عطا فرمائے، اور جلد سے جلد ان کی دعائیں قبول فرمائے، آمین۔ اور آپ سب لوگ جو سن رہے ہیں آمین کیجیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، جلد ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور ایک بات اور کر لوں کہ ماشاءاللہ جمعے سے یا ہفتے سے کمنگ آج میں خیال میں 7 یا 8 سے ذی الحج کا جو ہے وہ مہینہ شروع ہونے والا ہے، اور پہلے 10 ڈیز بہت ہی مبارک ترین اس دنیا میں جو سب سے محبوب اور افضل دن ہے وہ ذی الحجہ کے دن ہے۔ تو آپ لوگ جو دعائیں کریں گے اس میں تمام دعاؤں کے ساتھ اپنی شادی اور بہتر رشتے کی دعائیں ضرور کیجیے گا، والدین بھی اور بچے بچیاں بھی دعا میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔